अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज से हम मुहर्रम का बयान सुनेंगे मुफ्ती सलमान नज़री साहब का। तो चलिए बयान स्टार्ट करते हैं। गवर्नर थे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। इनके बारे में बुरे गुमान हरगिज न किए जाएं। शिया लोग इनको गालियां देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत उन्हें सहाबी मानते हैं, इसलिए कि वो सिर्फ सहाबी नहीं, कातिब कुरान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही उतरती थी, हुजूर के साथ वो बैठा करते और वो चमड़ों पर और पत्थरों पर कुरान की आयतें लिख दिया करते थे। कातिब कुरान है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उनके मुतालिक बुरा गुमान नहीं कर सकते। और दूसरी बात फजीलत ये भी है, हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके ये सगे भाई हैं हजरत अमीर मुआविया, यानी हुजूर के साले भी लगते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला। इनको मुल्के शाम का गवर्नर बनाया गया था हजरत उस्मान गनी के जमाने से। हजरत उस्मान गनी के जमाने से वो गवर्नरी पर थे। हजरत अली के इंतकाल के बाद उन्होंने वहां ऐलान कर दिया खिलाफत का कि आप पूरे सल्तनत इस्लामिया का मैं खलीफा हूं। तो मुल्के शाम के लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। दमिश्क के लोगों ने सब ने आपके हाथ पर बैत कर लिया। तो अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इस्लाम में दो लोगों ने खिलाफत का ऐलान किया। कूफा में हजरत इमाम हसन ने और मुल्के शाम में हजरत अमीर मुआविया ने। याद रखें, तारीख में अर्ज कर रहा हूं, दोनों लोगों ने ऐलान किया। अब दोनों लोगों के ऐलान से होना क्या था, इधर एक खलीफा अपनी जमात लेकर चलेगा, उधर एक खलीफा अपनी जमात को संभालेगा, कहीं दोनों में जंगे ना हो जाएं, झगड़े ना हो जाएं। अब उसके बाद सुलह करने की बात आई। 6 महीने के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद कूफा आए, इमाम हसन मुज्तबा से मुलाकात की। दोनों ने मुलाकात के बाद चंद शर्तों पर एग्रीमेंट हुआ। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे सुलह कर ली और अपनी खिलाफत उन्हें अता कर दी। कहा कि अब मैं खिलाफत से दस्तबरदार होता हूं और आप ही खलीफतुल मुस्लिमीन कहलाएंगे। ये रसूलुल्लाह के शहजादे जिनके साथ 40,000 लोग हैं, उसके बावजूद खिलाफत को छोड़ देना, इससे बड़ी सखावत और क्या हो सकती है। लोग तो यहां पर 4 पैसे की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, और वो इतनी बड़ी खिलाफत की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी सिर्फ इस बुनियाद पर कि रसूलुल्लाह के दीन में फितना और फसाद न होने पाए। हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली और उसके बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इमाम हसन के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। अच्छा, एक शर्त उसमें यह भी थी कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल के बाद खिलाफत फिर हजरत इमाम हसन को दी जाएगी। तो ये शर्त हजरत अमीर मुआविया ने भी मंजूर की, वो सहाबी हैं। बात यहां तक हो गई मुकम्मल। अब कूफा छोड़ करके इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने में ही रहने लगे, इसलिए कि उनके नाना का शहर है, उनकी मां यहां पर है, उनका घर यहां पर था। मदीने तैयबा में ही रहने लगे। चंद दिनों के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल से पहले ही मदीने तैयबा में हजरत इमाम हसन मुज्तबा को किसी ने शहद में जहर मिला करके दिया। रसूलुल्लाह के नवासे को, बड़े नवासे हजरत इमाम हसन को, और जैसे ही आपने शहद खाया, जहर का एहसास हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक़दस पर हाजिर हुए। फरमाते हैं, सहाबा इकराम की रिवायतें मैं बयान कर रहा हूं, इमाम हसन रात भर हुजूर के रोजे पर खड़े रहे और सुबह आने के बाद वो जहर उनका खत्म हो गया। जहर का असर खत्म हुआ। चंद दिनों के बाद फिर आपको खजूर में मिला करके जहर दिया गया। दूसरी मर्तबा फिर रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, दुआ की, फिर जहर खत्म हो गया, सेहत याबी आ गई। और उसके बाद तीसरी मर्तबा आपको दूध में जहर दिया गया, फिर आपको एहसास हुआ कि मुझे जहर दिया गया है। तीसरी मर्तबा भी रोज़े रसूल पर आए और दुआ करने के बाद जहर का असर खत्म हुआ। यानी हर बार इलाज एक ही है, वो मुस्तफा का दरबार है। इसीलिए हमारे इमाम ने सच कहा, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजान गिरामी, यह इमाम हसन मुज्तबा का बयान करना है। उन्होंने कोई दवा नहीं ली, हुजूर के रोजे पर हाजिर होते जहर खत्म हो जाता। उसके बाद चौथी मर्तबा भी जहर दिया गया। 5वीं मर्तबा आपको हीरे की टुकड़ियां, हीरे की कनी काटकर शरबत में दी गई। वो पीते ही आपकी पूरी आंतें, अंतड़ियां कट गईं।
آپ کی کلیجیاں اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قے کرنے لگے تو اندر سے کلیجے کے ٹکڑے باہر آنے لگے. اس حال کبیدی اس کو کہا جاتا ہے. اور ایک ہی رات میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر کے اعضاء سب کٹ گئے تھے. ہیرے کی کنی کاٹ کر کے ڈالا گیا تھا. آپ کو روضہ رسول پر جانے کا موقع تک نہیں ملا. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز سے پہلے اس دار فانی سے کوچ کر گئے. انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے مارا گیا. اب اس میں کس کی سازش تھی اس کے متعلق بہت ساری الگ الگ روایات ہیں. بہت الگ الگ روایات ہیں. بہرحال شک کی سوئی تو اسی طرف جاتی ہے جس کو خلافت کی ہرس تھی, جس کو خلافت پر بیٹھنے کی لالچ تھی. اس لیے کہ اس شخص کو معلوم تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلیفہ بننے والا کون ہے؟ امام حسن ہے. یہ راستے کا کانٹا ہٹا دیا جائے. ہو سکتا ہے شک کی سوئی ادھر ہی جاتی ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد امام حسین بہت ہی مغموم رہنے لگے. اس لیے کہ ان دونوں بھائیوں کو لوگ جڑواں کہا کرتے تھے. دونوں کا ساتھ ایسا تھا کہ الحمدللہ کبھی ان دونوں میں تکرار یا چھوٹی بھی بات ہوتی تو منٹوں نہیں گزرتے تھے کہ دونوں سینے سے لگ جایا کرتے تھے, کیونکہ دونوں کے اندر ایک ہی خون دوڑ رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان دونوں کے اندر تھی. امام حسن کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بغل میں دفن کیا گیا جنت البقیع میں. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہے. آپ کو یہ فتنے کی بو محسوس ہونے لگی کہ اب خلافت کی لالچ لوگوں میں آ گئی ہے. میرے بھائی کو زہر دے کر کے مارا گیا ہے. اسی اثنا میں چند دن نہیں گزرے تھے کہ خبر آئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, آپ لوگوں سے, وہ صحابی رسول تھے ٹھیک ہے, حضرت امام حسن کے ساتھ شرط ہوئی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد خلافت کس کو دی جانی چاہیے؟ امام حسن کو. امام حسن کا انتقال ہوا ہے, عقل کیا کہتی ہے کسے خلافت ملنی چاہیے؟ امام حسین کو. یہ تو بچہ بچہ کہہ رہا ہے, یہ ہر ایک کا یعنی عقلی تجربہ کہہ رہا ہے. بھائی کے ساتھ ان کی شرط طے ہوئی تھی اور حسن کو نہ صحیح حسین کو دے دی جائے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر عام نہیں کی گئی. جلدی آپ کو ملک شام میں دفن کیا گیا. اس کے بعد ان کا نالائق بیٹا یزید, وہ کسی اور کا بیٹا نہیں, وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے, صحابی رسول کا بیٹا ہے. اور یہ تعجب کی بات نہیں, قرآن میں اللہ نے فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. وہ رب تعالی ہے قدیر و جبار جو زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے اور مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے. کبھی کافر کے پیٹ میں ولی پیدا کرتا ہے اور کبھی ولی کے پیٹ میں کافر پیدا کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نبی اللہ ہے, ان کا بیٹا کافر پیدا ہوا, وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا. اور ابو جہل گستاخ رسول ہے, اور ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, صحابی رسول ہیں. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون جیسے ظالم جابر کی بیوی ہیں, لیکن جنتی عورتوں میں سب سے پاکیزہ خواتین میں نام شامل ہے. فرعون جیسے عیاش کی بیوی ہو کر کے بھی جنت حاصل کر لیا, اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام جو نبی ہیں ان کی بیوی 7 نبی کے ہو کر کے بھی وہ دنیا میں جنت نہیں حاصل کر سکی, کافر ہوئی اور جہنم میں گئی. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں. اسی لیے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. یزید نے اعلان کر دیا کہ میرے باپ کے بعد میں خلیفہ ہوں, اور ملک شام میں جتنے تھے سب کو زور زبردستی اپنی بیعت لے لیا. پورے دمشق والے حضرت امیر معاویہ کے احسانات کو جانتے تھے, برسوں سے ان کے باپ نے ان کے ساتھ اچھے سلوک کیے, اس لیے ان کے بیٹے یزید کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی. اب ہوا کیا, یزید کو سب سے بڑا خوف کس سے تھا؟ عام لوگ تو سب میرے ڈر سے بیعت کر لیں گے, لیکن چند ایسے صحابہ ہیں جو حق کو ہیں, بہادر ہیں, جاں باز ہیں, ان سے مجھے خطرہ رہے گا, یہ میری بیعت کو
شاید نہیں تسلیم کریں گے. اس لیے اس نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں 3 صحابہ مشہور ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عمر، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر اور تیسرے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. یہ تینوں ایک عمر کے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر، عمر ابن خطاب کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، اور حضرت امام حسین یہ حیدر کرار کے بیٹے. ان تینوں کی جوان مردی، بہادری، حق گوئی پوری کائنات میں مشہور تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت لیے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کرتے، اور فسق اور فجور کو تو یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. سامنے بے حیائی اور برائی ہو تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتے. تو یزید نے سب سے پہلے خط دے کر کے قاصد مدینہ بھیجا. مدینے میں اس وقت ولید نام کا ایک گورنر تھا، اس سے کہا کہ ان تینوں کو بلاؤ اور ان سب سے کہو کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد میں یزید خلیفہ مسلمین ہوں، اب میری بیعت قبول کر لیں. ولید نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی ڈینجر فرمان آیا ہے، بڑا ہی سخت حکم آیا ہے، اور اس نے ان تینوں صحابہ کو بلایا جو گورنر مدینے کے گورنر تھے، اور کہا کہ دیکھیں یزید اب خلیفہ ہو گیا ہے، لہذا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا، آپ لوگ بھی اس کی بیعت کو قبول کر لیں اور اسے خلیفۃ المسلمین مان لیں. سب سے پہلے حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے. کہا کہ کوئی ڈھکا چھپا آدمی نہیں یزید، اس کی عیاشی جگ ظاہر ہے، سارے لوگوں کو معلوم ہے وہ فاسق و فاجر ہے. اس کے متعلق یہاں تک مشہور تھا کہ وہ شراب بھی پیتا ہے صحابی رسول کا بیٹا، لیکن اس کی عیاشی، یہاں تک کہ اس کے متعلق یہ تک روایات ہے کہ بندروں کو نچاتا تھا. دن بھر اس کی مشغولیت کیا تھی؟ بندر پال رکھا تھا. بندر کی کرتب دیکھنا اسے بہت پسند تھا. ہر ایک کو میاں اپنی برادری سے پیار ہوتا ہے. یزید دن بھر بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، اور جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جانوروں کے ساتھ. کیوں انسانوں کے ساتھ دوستی اچھی نہیں لگتی؟ کتوں سے دوستی، پرندوں سے دوستی، اور یہ بندروں سے دوستی کس لیے؟ دل بہلانے کے لیے. عزیزان گرامی، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں، ان سے دوستی کرو، انسانوں کے ساتھ بیٹھو، کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہو سکتا ہے تمہاری اچھائیاں ان میں منتقل ہوں، ان کی اچھائیاں تمہارے اندر میں آ جائیں. اور کتوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کہیں ان کی چیزیں تمہارے اندر آ جائیں اور تمہاری وہ لے کر چلے جائیں، تمہارے پاس پھر بھونکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. یزید کا یہی حال تھا. یزید دن بھر بندروں کے ساتھ رہتا تھا، تو طبیعت میں کیا چیز آئے گی؟ وہی مکاری، وہی چال بازی، چوری کرنے کی عادت، یہی تمام چیزیں اس کے اندر آئیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے فرمایا، نہ، یزید کے متعلق اگر بات دوستی کی ہوتی، سمجھانے کی ہوتی تو الگ بات ہے. یہاں بات امیر المومنین کی ہو رہی ہے، خلیفۃ المسلمین کی ہو رہی ہے. اب یہاں حضرت امام حسین نے انکار کیا. ان کا انکار حق تھا یا نہیں تھا؟ ہر کوئی آج مسلمان جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو جواب دو، اے مسلمانوں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا یہ نکلنا یزید کے خلاف سیاست کے لیے تھا، اقتدار کے لیے تھا، تخت کے لیے تھا. نادان ظالم، تمہیں معلوم نہیں، یہاں پر آج الحمدللہ ہماری قوم میں پڑھے لکھے اگرچہ زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ مصلی کو بھی پاک صاف رکھنا پسند کرتے ہیں. آج الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، کسی شرابی کو مصلی پر لا کر نماز پڑھا لو گے؟ کیا کسی ایسے ویسے جھوٹے کو، زانی کو، چور کو امام بنا کر کے نماز پڑھ لو گے؟ یہ تو عام سی قوم جانتی ہے کہ ہمارا امام پاکیزہ ہونا چاہیے. اب تو امام بہت ہی پاک دیکھنا چاہتی ہے، بہت ہی پاک، اتنا کہ اسے فرشتہ ہونا چاہیے کہ وہ بازار میں بھی نہ جائے، کسی کے ساتھ بات بھی نہ کرے. بہت ساری جگہوں پر ہے. اتنی ساری کنڈیشن ہم اپنے مصلی کے لیے رکھتے ہیں، تو پھر پورے مسلمانوں کے خلیفہ کو فاسق و فاجر کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ یاد رکھنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان قیامت تک رہے گا. کس بنیاد پر؟ پہلے آپ نے انکار کر دیا، یزید کی بیعت میں نہیں قبول کروں گا، اسے میں امیر المومنین نہیں مانوں گا. آج لوگ کہتے ہیں، ایک یہاں پر پہلے کتا تھا جو بہت بھونکتا تھا، جوکر نائک نام سے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، بار بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اس نے طعن کیا، جس کی وجہ سے پورا ہندوستان ہی چھوڑنا پڑ گیا. بہرحال میں
ان کے رد میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین کی ذات پر انہوں نے کہا سیاست کی جنگ تھی میاں، یہ سب تذکرے نہیں کرنا چاہیے. تمہیں معلوم نہیں امام حسین کا پوری امت پر کتنا بڑا احسان ہے. آپ نے جو انکار کیا اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہو؟ یزید کی لوگ یہ کہتے ہیں ارے ان کے بال بچوں کی فکر کرنا چاہیے تھا، سب کو لے کر کے مان لیتے تو کیا جاتا. یزید تھوڑے دن رہتا، اس کے بعد جیسے دیکھو 3 سال زندہ رہا، مر گیا. امام حسین اتنے دن اگر تحمل کرتے، صبر کرتے، حضور کی صبر کا مظاہرہ کرتے تو بعد میں بہت کچھ اچھا ہو جاتا. یہ ایموشنل بلیک میلنگ بہت ہوتی ہے امام حسین کے بارے میں. یاد رکھو 3 سال صبر کرنے کی بات تو بہت دور کی. امام حسین اگر 1 منٹ کے لیے بھی یہ کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے میرے بھی بال بچے ہیں، میں مانتا ہوں یزید اپنی خلافت کا اعلان کر لے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، اگر وہ یہ کہہ دیتے قسم خدا کی قیامت تک آنے والے ہر مسلمان اپنے مسجدوں کا امام زانیوں کو بھی رکھتے، شرابیوں کو بھی رکھتے، فاسق و فاجر کو بھی رکھتے، چوروں کو بھی رکھتے. ہم متولی اور اراکین سے پوچھ لیتے میاں تمہارا امام تو چور ہے. وہ یہی دلیل میں کہتے جب امام حسین یزید کو امام مان سکتے ہیں تو ہم چور کو کیوں نہیں مان سکتے. یہ امام حسین کا احسان ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلوں کو آپ نے پاک و صاف فرما دیا. یہ امام حسین کا احسان ہے کہ آپ نے جو بیعت نہیں قبول کی اس کا اثر قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا. آج آپ لوگوں کے دلوں میں جو جذبہ قائم ہے ہمارا امام صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہمارا پیر و مرشد جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہے ہیں وہ جھوٹا مکار فریبی نہیں ہونا چاہیے. بس کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم سے وہ بہتر ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کا راستہ دکھانے والا ہونا چاہیے. یہ خیال کہاں سے تمہارے دلوں میں آیا؟ یہ جذبہ تمہارے دلوں میں کہاں سے آیا؟ پیر اچھا ڈھونڈتے ہو، امام اچھا ڈھونڈتے ہو، کہاں سے آیا؟ یہ ساری چیزیں امام حسین کے درس سے ملی ہوئی ہیں. یہ سرکار سید الشہداء نے ہمیں عطا کیا ہے. اے لوگوں اب یہاں پر رک کر کے میں تھوڑی تنبیہ کرنا چاہوں گا. اس حسین اعظم پر قربان جاؤ جس نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، سر کٹا دیا، جس کو ہند الولی سلطان الہند سرکار غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کیسے فرمایا؟ فارسی میں فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. میرا حسین شاہ ہے، میرا حسین بادشاہ ہے، اور فرماتے ہیں یہ حسین ہی میرا دین ہے اور دین کے محافظ ہی حسین ہے. سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. حق تو یہ ہے لا الہ کی جڑ کا نام حسین اعظم ہے، یہ کلمہ طیبہ کو بچانے والے کا نام حسین ہے. اب یہاں پر ذرا اپنے ہاتھوں کی فکر کرنا ہے مسلمانوں. آج پھر سے یزیدی ہمارے دور میں گھس چکے ہیں، کسی بھی جبے میں آ کر، کسی بھی چوغے میں، کسی بھی لباس میں. اب تمہارے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے. ذرا اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو؟ خبردار یاد رکھنا اگر تم حسینی ہو تو ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو گے جو رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے، اور اگر یزیدی ہو تو پھر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بھی تم ہاتھ دے سکتے ہو. یہاں سے فرق محسوس ہو گیا. پیر ہمارا وہی ہوگا جو شریعت مصطفیٰ پر قائم ہوگا. جاہلوں کو پیر نہیں بنایا جا سکتا. جاہل، بے نمازی اور مکار، فاسق و فاجر، جھوٹے لوگوں کو پیر نہیں بنایا جا سکتا. یہی تو شہادت حسین کا پیغام ہے. امام حسین نے جو پوری دنیا کو پیغام دیا یہی تو ہے. کیا ہے لوگوں، قیامت تک جب کبھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تو دیکھ لینا، اور اگر جھوٹوں کے ہاتھ میں دے دیا تو قیامت میں تمہیں منہ دکھانا پڑے گا امام حسین کو. میں تو اپنے پورے بچوں کو کٹا دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور تم نے پتہ نہیں کیسے کیسے ڈھکوسلے باباؤں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ایسے ویسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ. ہمارے ہاں بہت سارے یزیدی جبوں میں موجود ہیں. ان لوگوں کا رد میں ہمیشہ کرتا رہوں گا. یہاں کچھ علاقوں میں ایک ایسے بھی لوگ آئے جو لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے، کہتے ہیں میاں یہ نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، نماز کچھ نہیں، تم ہمارے مرید بنو، ہم تو تمہیں مکہ میں نماز پڑھائیں گے، مکہ میں صبح پڑھائیں گے، شام میں مدینہ میں پڑھائیں گے. معاذ اللہ. یہ سب عقل میں آنے والی باتیں ہیں. میں سمجھ نہیں پاتا کہ نوجوان کیسے بہک جاتا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں. نماز سے انہیں غافل کر رہے ہیں.
ایک اور پیر آیا، وہ کہتا ہے یہ سب جماعت میں جو نماز پڑھتے ہیں یہ سب ایک دوسرے کی سرین کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، سامنے والا جو جھکا ہوا ہے اس کے پیچھے والے حصے کو دیکھ کر سجدہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ پیروں کی باتیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں، میں کوئی جملے لفاظی یہ پھینکنے والی نہیں کر رہا، ایسی چیزیں ہماری قوم میں آئی ہیں اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ اپنا ایمان سنبھالو اے مسلمانوں، جب تک علم نہ ہوگا جاہلوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو وہ تمہارا ایمان بھی تباہ کر کے رکھے گا، تمہیں برباد کر کے رکھے گا۔ اچھا، ان لوگوں کی سب سے بڑی علامت میں کیا بتاؤں؟ یزیدی جو ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے، شریعت مصطفیٰ پر قائم نہیں اور لوگوں کے پیر بن کر کے ان کا ایمان کا سودا کرتے ہیں، ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ نوجوان کو بلائیں گے، انہیں اپنے نام فریب میں پھنسانے کے بعد سب سے پہلا ان کو آرڈر، ان کو سب سے پہلی کنڈیشن کیا لگاتے ہیں؟ مولانا لوگوں کے پاس جانا مت، یہ شرط ہے ان کی، اس لیے کہ وہاں جائے گا تو ان کی پول کھلے گی، پھر یہ ہمارا نہیں رہے گا۔ میرے عزیزو، علماء نائب رسول ہیں، میرے مصطفیٰ کا دین کس سے چلا ہے؟ جاہلوں سے۔ علماء کرام نے دین کو پھیلایا، رسول اللہ کی حدیثیں بیان کی، قرآن سکھایا، اور چند دنوں کے بعد لوگ کہتے نہیں ان سے، ہاں اگر بد عمل عالم ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بد عمل عالم ہے، برے عمل والا ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا عالم، بد عمل عالم سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے، جو با عمل علماء ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو اور دین سیکھو، جاہلوں سے دین نہیں سیکھنا۔ اور ہمارے پاس کوئی یہ تک بیان کرنے کے لیے آئے، کوئی پیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں 8 اللہ ہیں 2 محمد ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام چیزیں میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، جب کبھی ایسا کوئی نظر آئے سمجھ لینا کہ وہ اس کی شکل میں شیطان تمہارے سامنے ہے، وہ زندیق ہے، تمہارا ایمان تباہ کر دے گا۔ اگر تمہارے دل میں ذرا برابر حسین کی محبت ہو تو اس وقت یہ یاد کر لینا، ارے یہ تو کافر و مشرک ہو گیا ہے، یہ تو دور کی بات، میں بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، اس کافر کے ہاتھ میں کیا دوں گا؟ اس لیے کہ حسین اعظم نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کبھی حسینی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہی ہوگا جو عاشق مصطفیٰ ہوگا، اپنے نبی کی اداؤں کو دیکھ کر کے فدا ہو جائے گا، رسول اللہ کی سنت اور شریعت پر عمل پیرا کسی بھی بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اور اس کے پیچھے بھی چلے گا۔ بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، امام حسین نے انکار کر دیا، نہیں بیعت میں نہیں قبول کروں گا یزید کی، مجھے جو کچھ سختی کرنا پڑے اس کی طرف سے جو کچھ سختی ہو میں برداشت کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یہی کہا، ہمیں منظور نہیں۔ گورنر مدینے کے اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے میں پیغام پہنچا دوں گا، لیکن آپ لوگوں کی سلامتی کے لیے میں کہتا ہوں مدینے میں اگر رہنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ دوسرا کچھ انتظام کر لو، کہیں آپ چلے جاؤ، ورنہ یہاں اگر ہو تو یہ تو کرنا پڑے گا، یزید کو خلیفہ مانو، اسے امیر المومنین کہو۔ حضرت امام حسین وہاں سے نکل آئے، گھر والوں سے مشورہ کیا، اب تو یہ یزید ظالم بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے، اس کی طبیعت میں عیاشی ہے اور یہ کچھ نہ کچھ شرارت کرے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے حاکم گورنر نے وارننگ بھی دے دی تھی، 3 دن کا ٹائم ہے، سوچو یا تو بیعت کرو یا مدینہ چھوڑ دو۔ امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں سے مشورہ کرنے کے بعد کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، کس فیصلے پر؟ کہتے ہیں مجھے مدینہ چھوڑنا گوارا ہے، میں شہر رسول چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جاؤں گا، لیکن شریعت مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ ہاتھ اگر میں نے دے دیا تو یہ دلیل بن جائے گا قیامت تک کے لیے۔ ان کا عمل دلیل ہے یا نہیں ہمارے لیے؟ ان کا ہر کام ہمارے لیے دلیل بن جائے گا، دلیل کے طور پر لوگ پیش کرتے رہیں گے، ہمیشہ پیش کرتے رہیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن اپنے گھر والوں میں سے بچوں کو، بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو لے کر کے اپنا رخت سفر باندھ لیتے ہیں، اور سبوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ سرکار سید الشہداء امام حسین فرماتے ہیں
چلو مکہ مکرمہ سے زیادہ امن والی جگہ کہاں ہے؟ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا ہے۔ لہذا ہم مکہ میں چلے جاتے ہیں، یہاں جنگ و جدال نہیں ہوگا، اس لیے کہ مدینے میں میں رہوں گا تو یقیناً یزید فوج بھیجے گا، مدینے پر چڑھائی کرے گا اور پھر اس سے لڑنا پڑے گا، اور لڑنے کے بعد بات بڑی نہیں ہے اسے مارنے اور مرنے کی، رسول اللہ کا شہر خون آلود نہ ہو جائے، میرے آقا کے شہر کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ حسین یہ گوارا نہیں کرنا چاہتا، کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ کا یہ شہر کسی مسلمان کے خون سے آلودہ ہو جائے، اس لیے میں اس شہر کو چھوڑنا گوارا کرتا ہوں، برداشت کر لوں گا۔ راتوں رات یہ قافلہ تیار ہوا، اللہ اکبر، اس میں اہل بیت اطہار ہیں، رسول اللہ کے گھر والے ہیں، اپنے سگے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام قاسم بھی ہیں، امام حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں، علی اوسط امام زین العابدین ہیں، شیر خار بچے حضرت علی اصغر ہیں، چھوٹی سی بیٹی سکینہ ہیں، اور امام حسین کی بیویاں حضرت شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی ماں حضرت امام حسین کی ایک دوسری اہلیہ ہیں، یہ سب ساتھ میں ہیں۔ اور امام حسین جب جانے لگے تو رات کے آدھے حصے گزرنے کے بعد ان کی بہن آئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کے کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں کس کے بھروسے پر چھوڑ جاؤ گے؟ یہاں پر پھر یزید کی فوج اگر چڑھائی کر لے تو پھر ہماری عزتوں کا کیا ہوگا؟ ہمیں بھی ساتھ ہو لینے دو، مکہ میں جائیں گے اور اپنے آخری دن وہاں گزار لیں گے، رب تعالیٰ کی عبادت میں حرم کعبہ میں اپنے دن گزار لیں گے۔ سیدہ زینب ساتھ ہوئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے لیا، حضرت امام مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں، ان سب کو ساتھ میں لے کر کے چلے۔ عزیزان گرامی، جب راستے پر یہ قافلہ تیار ہوا مدینہ طیبہ میں، وہ شہر چھوڑا جا رہا ہے جو ان کا آنکھوں کا نور تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر میں اپنے کندھوں پر لے کر انہیں گھمایا ہے وہ مدینہ رسول۔ آج ہم سے پوچھو ہجرت کہتے کسے ہیں؟ میرے عزیزو، جب ایک شہر چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہوتا ہے رشتہ داروں کو سامنے دیکھ کر کے برداشت نہیں ہو پاتا۔ میں نے بھی اپنا شہر چھوڑا ہے کسی بنیاد پر، میں جانتا ہوں کہ غم کیا ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے، ہجرت کسے کہتے ہیں، یہ گاؤں اور وطن چھوڑنے والا جانتا ہے۔ بچپن کی بات میں بتاؤں، جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، وہ بھی 6 مہینے کے لیے جاتے، 6 مہینے کے بعد چھٹی ہو جاتی، تب بھی ماں سے گلے لگ کر کے ہم روتے رہتے تھے۔ جانے کے بعد 8-10 دن تک تو پڑھائی میں من نہیں لگتا، کبھی کھانے کی برتن میں ماں کا چہرہ نظر آنے لگتا، کبھی بھائی کبھی بہنیں، ہمارا کھیلنا کودنا، پھر کبھی کبھار یہ بھی میں سوچتا تھا یہ چھٹی ہوتی کیوں ہے؟ یہ محبت ان لوگوں سے پھر سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ میاں ہماری محبت، مہینے 2 مہینے ہم گاؤں والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور گاؤں چھوڑنا ہمارے لیے بھاری پڑ جاتا تھا۔ اس حسین نے جس رات مدینہ چھوڑا ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ سید الشہداء اپنے ننھے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ جب اپنے گھر سے تھوڑا سا سامان باندھ کر کے نکلے، مدینے والے جانتے ہیں، صحابہ اس وقت موجود تھے، صحابہ کی بیویاں موجود تھی، سب اپنے گھروں سے باہر آئے اور دیکھنے لگے اب کیا ہوگا۔ رسول اللہ کے یہ سچے جانثار صحابی اور شہزادے رسول مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک صحابیاں ہیں، وہ چیخ کر کے رونے لگی، ان سے صبر نہ ہو سکا، رات کا وقت ہے، اپنی چھت پر رونے لگی۔ دوسری بیویاں ان سے کہتی ہیں مت رو، غم نہ کرو۔ وہ کہتی ہیں تمہیں معلوم نہیں، یہ صرف حسین نہیں جا رہا ہے، ساتھ میں رسول اللہ کی خوشبو بھی جا رہی ہے، ساتھ میں رسول اللہ کا لباس بھی جا رہا ہے، رسول اللہ کا امامہ جا رہا ہے، رسول اللہ کی سخاوت جا رہی ہے، رسول اللہ کا چلنا پھرنا سب مدینے سے جا رہا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ حسین کا یہاں ہونا ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ تھا، ہمارے لیے رحمتوں کا ذریعہ تھا۔ صرف حسین کا جسم نہیں جا رہا، وہ رسول اللہ کی ساری امانتیں لے کر کے جا رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتی ان کے ساتھ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے علم، ان کے ڈھال، ان کی تلواریں بھی ساتھ میں ہیں، جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار کی برکتیں ان کے ساتھ ہیں، صحابہ کی تمام تر نقوش و آثار، میرے مصطفیٰ کے کیا کیا علامات، حضور کا جبہ ہے، حضور کا امامہ ہے، سب تو حسین کے پاس ہے۔ اب وہ اگر جا رہے ہیں تو سمجھ لینا میرے مصطفیٰ کے آثار سب یہاں مدینے سے جا رہے ہیں۔ یہ مدینے والی خواتین کہتی ہیں جب سید الشہداء امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آتے ہیں،
जन्नत उल बकी में दाखिल होते हैं। सलाम किया। जन्नत उल बकी में उनकी माँ सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा आराम फरमा रही हैं। कदमों के पास जैसे ही जाकर के बैठते हैं, उनके आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। इतने आंसू गिरे कि सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र भीगने लगी। अहले मदीना देखते हैं, इमाम हुसैन अपनी माँ को मुखातब करके ये कह रहे थे, ऐ अम्मी जान, कसम खुदा की, हुसैन जब तक जिंदा रहे एक पल के लिए भी मदीना छोड़ना गवारा नहीं करता। ये वो मदीना है जिसमें आने के लिए दुनिया का हर मोमिन मुश्ताक है, जहां पर आना मुसलमान अपनी मेराज समझता है। मगर हुसैन के लिए आज मदीना तंग हो गया। हुसैन के लिए यहाँ का खाना पानी तंग कर दिया गया है। यहाँ मेरे लिए रहाइश बंदिश और तमाम चीजें पाबंदियों में आ गई है। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक को बोसा दे करके मेरा हुसैन सबसे पहले अब बारगाह रसूल में हाजिर हुआ, रोज़े रसूल में आया। सहाबा उस वक्त जो मौजूद थे, ताबईन उस वक्त जो मौजूद थे, जैसे ही इमाम हुसैन का सलाम पेश हुआ बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कई लोगों की हिचकियां बंद गईं, रोते रोते हिचकियां बंद गईं। सबों ने देखा हुसैन आजम ने रोज़े रसूल पर हाजिर होकर सलाम पेश किया। सिर्फ इतना कहा, ऐ नाना जान, अगर हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा है तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपके प्यारे मुकद्दस दीन पर कोई हर्फ ना आने पाए, आपके दीन पर कोई गलाजत ना आने पाए, मेरा कोई अमल आपकी उम्मत दलील बना करके हमेशा फासिक व फाजिर को इमाम न बना ले। इसलिए आका आपका ये मदीना छोड़ करके जा रहा हूं, सिर्फ इस बुनियाद पर आका कि यहाँ मदीने में कोई खून खराबा ना हो, मेरी वजह से यहाँ कत्लो गारत ना हो। इस बुनियाद पर जब हुसैन आजम रो रहे थे, अहले मदीना कहते हैं 2 मर्तबा मदीने वालों को बहुत ज्यादा रोते हुए हमने देखा। एक मर्तबा जब रसूलुल्लाह की वफात हुई थी और दूसरी मर्तबा जब हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे थे। सबसे ज्यादा मदीने वालों को रोते हुए देखा। छोटे बच्चे इनके साथ हैं, खानदान अहले बैत, वो मुकद्दस खानदान जिसकी फजीलत में कुरान की आयतें आई हैं, उस खानदान के लिए आज मदीना तंग कर दिया गया, मदीने के घर छोटे पड़ गए। उस खानदान के लिए आज यहाँ की रहाइश और यहाँ के रहन सहन पर पाबंदी लगा दी गई। इमाम हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों रात काफिला लेकर के निकले, मक्का मुकर्रमा पैदल सफर फरमाया। तकरीबन 8 रोज के बाद मक्का मुकर्रमा की सरहदों में इमाम हुसैन दाखिल हुए। यहाँ मक्का तो ये था मुहर्रम के बयान का पार्ट 1। ये जो चैनल का वीडियो, जिस चैनल पे बयान सुन रहे थे, वो भी मेरा ही यूट्यूब चैनल है। उसका नाम है ब्यूटीफुल इस्लाम। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो चैनल को माशाल्लाह लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे इस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। उस चैनल पे मैं सिर्फ मुफ्ती सलमान नज़री साहब के बयान अपलोड करता हूँ ब्यूटीफुल इस्लाम पे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो